बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूसुफ बिन ताशफिन सिलसिले का 13वां हिस्सा शुरू करते हैं। आप मेरी फ़िक्र ना करें, साद ये कहकर वहाँ से चल दिया। किनारे पर पहुँचते ही साद मुंह के बल रेत पर लेट गया और कुछ देर तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने के बाद कोहनियों और घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा। चंद गज रेत पर चलने के बाद वो एक चट्टान के सामने खड़ा था। तरीकी में उसे चट्टान पर चढ़ने का कोई रास्ता नजर न आया। किले की सिमत गैर महफूज समझकर वो मगरिब की तरफ चट्टान के साथ साथ चलता गया। एक जगह रुककर वो चट्टान पर चढ़ने का इरादा कर रहा था कि उसे अपने दाएं हाथ चंद कदम दूर एक कोई शय नजर आई और इसका दिल धड़कने लगा। उसने अपने तरकश से तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया और नरम रेत पर लेटकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आगे बढ़ा। ये एक कश्ती थी और इसके गिर्द चंद लाशें पड़ी हुई थीं। साद को ये सोचते हुए देर न लगी कि ये कश्ती किसी डूबते हुए जहाज़ के मल्लाहों का आखिरी सहारा थी और इन लोगों के कातिल वहशी हमलावरों के सिवा और कोई नहीं। वो ये भी समझ चुका था कि दुश्मन दूर तक साहिल की निगरानी कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने चट्टान पर चढ़ने का इरादा तर्क करके कुछ दूर और मगरिब की तरफ साहिल के साथ साथ चलने का फ़ैसला किया। अभी वो उठने का इरादा ही कर रहा था कि उसे रेत पर कोई मुतहर्रक शय नजर आई। गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि एक आदमी अपने घुटनों और कोहनियों के बल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साद ने एक लाश की आड़ लेकर अपने तीर का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन उसकी गलतफहमी जल्द दूर हो गई। आने वाले का रुख उसकी बजाय कश्ती की तरफ था। कश्ती के करीब पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और फिर उठकर कश्ती को पानी की तरफ धकेलने लगा। कश्ती पानी से चंद कदम दूर रेत में धंसी हुई थी और उसे समुद्र में डालने के लिए एक से ज़्यादा आदमियों की ताकत की ज़रूरत थी। अजनबी कुछ देर जोर लगाने के बाद मायूस होकर बैठ गया। फिर जब पानी की लहर आई तो वो जल्दी से उठा और कश्ती को दोबारा समुद्र की तरफ धकेलने लगा, लेकिन लहर इस कदर हल्की थी कि उसे कामयाबी ना हुई। अचानक किनारे की चट्टान से किसी की आवाज़ सुनाई दी और अजनबी जल्दी से कश्ती के पीछे लेट गया। कोई भरभरी ज़बान में कह रहा था, हम दूर तक देख आए हैं, मेरे ख्याल में वो कहीं आसपास ही होगा। हम एक आदमी के मुतालिक इस कदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज हमने जी भर कर शिकार खेला है। दूसरे आदमी की आवाज़ आई, लेकिन उसने हमारे 3 आदमियों को मौत के घाट उतारा है। काश मुझे मालूम होता कि वो कश्ती के अंदर ही छुप कर बैठा हुआ है। वो अचानक चीते की तरह नमूदार हुआ और आन की आन में हमारे 3 साथियों को मौत के घाट उतार कर तरीके में गायब हो गया। एक और आवाज़ आई, अब शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो बचकर नहीं जा सकता। अगर वो समुंदर की मछली नहीं तो हम सुबह की रोशनी में उसे तलाश कर लेंगे। अब 2 आदमी यहाँ रहें, मुमकिन है कि वो कश्ती की तरफ आए। कदरे तवक्कुफ़ के बाद किसी की आवाज़ आई, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस कश्ती को अपने जहाज़ों के पास पहुँचा दें? किसी ने कुछ फासले से जवाब दिया, नहीं, हमने कश्ती को खींचकर रेत पर चढ़ा दिया है। एक आदमी उसे धकेल कर समुद्र में नहीं डाल सकता। अगर वो ये कोशिश करे भी तो यहाँ से तुम्हारे तीनों की जद में होगा। तुम होशियार रहो, मुमकिन है कि वो आदमी में दुश्मन के बेड़े का अमीर हो। जब साद को इस बात का यकीन हो गया कि चट्टान पर सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं तो उसने गीली रेत की एक मुट्ठी उठाकर कश्ती की तरफ फेंकी। कश्ती के पीछे लेटा हुआ आदमी सर उठाकर इधर उधर देखने लगा। साद ने आहिस्ता से अरबी ज़बान में कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। साद आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ कश्ती के करीब पहुँचा और बोला, मैं इस जहाज़ पर आया हूँ जो सुबह से इस किले के लिए रसद का सामान ला रहा था। अजनबी ने अरबी में सवाल किया, वो जहाज़ कहाँ है? वो यहाँ ख़तरा देखकर वापस लौट गया है। जहाज़ के कप्तान ने मुझे कश्ती पर यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब आप मेरे रहनुमा हैं। अजनबी कश्ती के अकब से सिर रखता हुआ साद के करीब आया और बोला, अगर तुम मेरे साथी हो तो तुमने जहाज़ छोड़कर यहाँ आने में गलती की है। अब थोड़ी देर के बाद सुबह की रोशनी में तुम हर चट्टान के पीछे दुश्मन के तीर अंदाज देखोगे। साद ने कहा, सुबह की रोशनी से पहले हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। अजनबी ने कहा, अब शायद हम इसके सिवा और कुछ ना सोच सकें कि सुबह वो हमें किस तरह मौत के घाट उतारेंगे। मैं डूबते हुए जहाज़ से बचकर यहाँ पहुँचा तो वो
ताक लगाए हुए बैठे थे। यहाँ अपने 5 साथियों की लाशें छोड़कर निकला तो चट्टान पर चढ़कर मुझे मालूम हुआ कि आगे दुश्मन के बेशुमार सिपाही गश्त कर रहे हैं। इसके बाद देर तक मैं एक खड्ड में पड़ा रहा। फिर कश्ती को अपना आखिरी सहारा समझकर वापस आया तो उन्होंने चट्टान पर 2 पहरेदार बिठा दिए हैं। अब हमारे लिए आगे बढ़ने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। साद ने कहा, देखिए, हमारा पहला काम यह है कि हम इन 2 आदमियों से निजात हासिल करें। मैंने एक तजवीज़ सोची है। आप हमले के लिए तैयार हैं? ये कहकर साद ने अपनी तलवार निकाली और लेटे लेटे कश्ती से ज़रा आगे से रखकर एक ज़ख्मी की तरह कराहना शुरू कर दिया। चट्टान के एक पहरेदार ने अपने साथी से कहा, अरे सुनो, किसी कम वक्त में अभी तक जान बाकी है। साद ने कराहने के साथ साथ बुलंद आवाज़ में कहा, पानी पानी। पहरेदार चिल्ला उठा, ठहरो, अभी तुम्हें पानी पिलाते हैं। पहरेदार चट्टान से उतरकर भागते हुए आगे बढ़े। साद खामोश हो गया। वो तलवारें निकालकर इधर उधर बिखरी हुई लाशों को देख रहे थे कि साद और उसके साथी ने अचानक उठकर इन पर धावा बोल दिया। पलक चमकने की देर में ज़मीन पर इनकी लाशें तड़प रही थी। इन 2 आदमी को कत्ल करने के बाद साद और उसके साथी एक लम्हा के लिए बेहिस्सो हरकत खड़े इधर उधर देखते रहे। किले की सिमत आदमियों की चीखो पुकार कम हो चुकी थी। अजनबी ने कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? साद ने जवाब दिया, आपकी आमद से पहले मैं किले तक पहुंचने के इम्कानात पर गौर कर रहा था और अब मैं ये महसूस करता हूं कि आप मेरे रहनुमा हैं। अजनबी ने कहा, हम दोनों कुदरत की रहनुमाई के मोहताज हैं। दुश्मन ने किले को चारों तरफ से घेर रखा है। खलीज पर इनके जहाज़ों का कब्ज़ा है और आसपास की चट्टान और पहाड़ियों पर प्राण के प्यादों और सवारों का कब्ज़ा है। अगर हम रात की तारीकी से फ़ायदा उठाकर किले की 4 दीवारी तक पहुंच भी जाएं तो भी ये मुमकिन नहीं कि वहां दुश्मन के सिपाहियों की मौजूदगी में हम अंदर दाखिल हो सकें। अगर हम कश्ती को पानी में धकेल कर यहाँ से जाने की कोशिश करें तो सुबह तक हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। कश्ती को यहाँ ना पाकर वो यकीनन हमारी तलाश करेंगे। कुछ देर पहले मेरा ख्याल था कि मैं कश्ती पर बैठकर चंद मील मगरिब की तरफ निकल जाऊं और फिर साहिल पर उतरकर सहरा का रुख करूं, लेकिन अब ये महसूस करता हूँ ये कोशिश ख़तरनाक होगी। अब आखिरी सूरत यही है कि हम जनूब का रुख करें। हमारी फ़ौज का मस्तकर यहाँ से 40 कोस है। अगर हम किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं या उन्हें किले की सूरत हाल से बाखबर कर सकें तो किले के मुहाफ़िज़ दस्ते को बचाया जा सकता है। साद ने कहा, चलिए अब देर ना कीजिए, सुबह होने वाली है। अजनबी कुछ कहे बगैर साद के आगे आगे हो लिया, लेकिन चंद कदम चलने के बाद साद ने महसूस किया कि वो बुरी तरह लंगड़ा रहा है। उसने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, आप ज़ख्मी हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जलता हुआ जहाज़ छोड़कर कश्ती में सवार हुआ था। दुश्मन का एक तीर मेरी टांग पर लगा था। तीर मेरे साथी ने निकाल दिया है, लेकिन रगों में कुछ खचाव महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद ठीक हो जाऊँगा। चट्टान के करीब पहुंचकर साद ने अपने साथी को वहां ठहरने के लिए कहा और ख़ुद चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ देखने के बाद वापस आकर कहा, आइए। कोई 1.5 मील तय करने के बाद साद को अपने साथी की सुस्त रफ्तारी इसके ज़ख्म की तकलीफ़ का पता दे रही थी। थोड़ी देर बाद अजनबी ने कहा, आपका मेरी वजह से ख़तरे में पड़ना मुनासिब नहीं। मैं आपका साथ नहीं दे सकता। आप मुझे यहीं छोड़ दें। 2 जानों के ज़िया होने के बजाय एक बश निकलना बेहतर है। मुमकिन है आप अमीर लश्कर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं और किले के मुहाफ़िज़ बच जाएं। साद ने कहा, आप खुदा पर तवक्कुल कीजिए। मुमकिन है आपको ज़्यादा दूर चलने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। साद की हौसला अफजा बातों ने उसके साथी की हिम्मत ताज़ा कर दी और वो इंतहाई तकलीफ़ के बावजूद पूरी रफ्तार से उसका साथ देने लगा। सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। कोई आध मील चलने के बाद साद और उसके साथी अपने बाएं हाथ एक वादी में दुश्मन की फ़ौज का वसी पड़ाव देख रहे थे। साद इनकी नज़र से बचने के लिए दाएं हाथ मुड़ा, फिर टीलों और पहाड़ियों के नाहमवार रास्ते पर चलने लगा। सुबह की बढ़ती हुई रोशनी के साथ उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। उसने मुड़कर अपने साथी की तरफ देखा। अजनबी के चेहरे के खदुखाल में गायत दर्जा की दिल फरेबी थी। उम्र में भी वो साद से ज़्यादा बड़ा नहीं था। साद इसके सडोल जिस्म, खिलते हुए सांवले रंग और उकाबी रंगों से मुतासर हुए बगैर न रह सका। उसने कहा, आप बहुत तकलीफ़ में हैं। मुझे यकीन है कि थोड़ी दूर जाकर हम ख़तरे की जद से बाहर होंगे। देखिए, कुदरत हमारी मदद कर रही है। दुश्मन रात के वक्त किस कदर होशियार था और अब कितना बेखबर है।
اجنبی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ان کی ساری توجہ قلعے کی طرف ہے، پھر بھی جب تک ہم صحرا کا رخ نہیں کرتے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے پیاس بہت تکلیف دے رہی ہے۔ میں نے سنا ہے قلعے سے کچھ دور مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، میرے خیال میں وہاں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اگر پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو ممکن ہے کچھ دور اور آپ کا ساتھ دے سکوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں بھی دشمن کے آدمی موجود نہ ہوں۔ سنیے، سعد نے چکنا ہو کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ اونٹوں کی بلبلاہٹ ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں بھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ سعد بھاگتا ہوا ایک بلند ٹیلے پر چڑھا، اس کا ساتھی ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس آیا اور بولا، آئیے، میں نے آپ کے لیے پانی اور سواری دونوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ چشمہ اس ٹیلے کے پیچھے ہے اور وہاں ایک آدمی اونٹوں پر پانی لاد کر وہاں سے نکلا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر بعد پہلے پہنچ جاتے تو تنگ وادی کے کسی موڑ پر اسے پکڑ لیتے، لیکن اب وہ دور جا چکا ہوگا، ہمیں کسی اور کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد سعد اور اس کا ساتھی چشمے والی وادی کی طرف جانے والی پگڈنڈی کے ایک موڑ پر پہنچے۔ سعد اپنے ساتھی کو وہاں کھڑا کر کے دوبارہ ٹیلے پر چڑھا۔ جب چشمے سے اونٹوں کا نیا قافلہ روانہ ہوا تو وہ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد نیچے اترا۔ دو آدمی 4 اونٹوں کو لے کر آ رہے تھے۔ سعد نے اپنی کمان میں تیر چڑھاتے ہوئے کہا۔ اجنبی نے تلوار سے نیام نکال لی اور سوال کیا، چشمے پر باقی کتنے آدمی ہیں؟ کوئی 15-20 ہوں گے، اونٹوں کی تعداد شاید ان سے دگنا زیادہ ہو، لیکن چشمہ یہاں سے کافی دور رہے۔ جب تک دوسرا قافلہ آئے گا ہم کم از کم 8 میل دور جا چکے ہوں گے۔ اب راستہ بتانا آپ کا کام ہے۔ خدا ہمارے لیے سواری بھیجے گا تو راستہ بتانے والے بھی مل جائیں گے۔ صحرا میں ان لوگوں سے بہتر ہماری رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اونٹوں کے ساتھ ان آدمیوں کو بھی پکڑ کر ساتھ لے جائیں۔ جب کچھ دور 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے سنائی دیے تو سعد اور اس کا ساتھی پگڈنڈی کے ایک موڑ پر ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک صحرائی اگلے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آخری اونٹ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جو ہی پچھلا آدمی موڑ پر پہنچا، سعد کے ساتھی نے اچانک پتھر کی آڑ سے نمودار ہو کر اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی اور سعد نے آگے بڑھ کر اگلے آدمی کی کمان سیدھی کرتے ہوئے بربری زبان میں کہا، ٹھہرو۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور بدحواس ہو کر اونٹ کی نکیل چھوڑ دی۔ سعد نے کہا، اونٹ کی نکیل پکڑ لو اور دائیں ہاتھ چلو، بھاگنے یا شور مچانے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور اپنا خنجر پھینک دو، جلدی کرو۔ بربری نے اپنے ساتھی کو زندگی سے زیادہ موت کے قریب دیکھا تو فوراً سعد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا خنجر پھینکنے کے بعد دوبارہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر دائیں ہاتھ ہو لیا۔ سعد اور اس کا ساتھی انہیں ڈرا دھمکا کر اونٹ کو تیزی سے ہانکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کوئی 300 گز ایک ناہموار راستے پر چلنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیلے کی آڑ میں پہنچنے کے بعد اطمینان کا سانس لیا۔ بربریوں نے ان کے حکم سے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ سعد نے اپنے ساتھی سے کہا، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ نہیں، اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے، میں تھوڑی دور جا کر پانی پی لوں گا، آپ مشکیزہ کھولنے اور بند کرنے میں دیر لگے گی۔ سعد نے کہا، کیا آپ کے خیال میں 4 اونٹوں پر پانی ہماری ضرورت سے بہت زیادہ نہیں؟ نہیں، فالتو پانی اونٹوں کے کام آئے گا، ممکن ہے کہ ہمارا سفر توقع سے زیادہ طویل ہو۔ یہ کہہ کر سعد کا ساتھی بربریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، اگر تم شرافت سے ہمارا ساتھ دو تو تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی۔ اگر ہم امیر یوسف کے لشکر کی قیام گاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر تم ہمیں وہاں تک لے چلو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے اور یہ اونٹ بھی تمہیں واپس کر دیے جائیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے یا بھاگنے کی کوشش کی تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایک بربری نے کہا، ہم نے اپنے سردار کی سختیوں سے مجبور ہو کر لڑائی میں حصہ لیا ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ ہمیں مرابطین کے امیر کے پاس پناہ مل جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم بھی اونٹوں پر سوار ہو جاؤ اور ہمارے آگے آگے چلو۔ یہ کہہ کر وہ سعد کی طرف متوجہ ہوا اور عربی زبان میں بولا، آپ محتاط رہیں، ابھی مجھے ان کے وعدوں پر یقین نہیں۔ سعد نے ایک اونٹ پر کود کر سوار ہوتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں، میرا کوئی تیر خالی نہیں جائے گا۔ کوئی 3 کوس چلنے کے بعد سعد اور اس کے ساتھی نے اونٹوں سے اتر کر ایک مشکیزہ کھولا اور پانی پینے کے بعد دوبارہ سوار ہو گئے۔ سعد کے ساتھی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا،
اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ قلعے کے محافظ دشمنوں کو زیادہ دیر نہیں روک سکیں گے۔ اگر دشمن قلعے پر قابض ہو گیا تو ہماری صحرا میں لڑنے والی فوج کے عقب میں رسد و کمک کے راستے خطرے میں بڑھ جائیں گے۔ سعد کے چند سوالات کے جواب میں اس کے ساتھی نے بتایا کہ میں مرابطین کی بحری فوج کا ایک عہدیدار ہوں۔ میں نے 2 جہازوں کے ساتھ بحر روم کے ایک ٹاپو میں ڈاکوؤں کے اڈے پر حملہ کیا تھا۔ ہم نے ان کا ایک جہاز جلا دیا، دوسرا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک قزاقوں کے 4 اور جہاز اس طرف آ نکلے۔ میں نے مجبوراً واپسی کا حکم دیا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے میں 2 جہاز چھوڑ آیا تھا اور خیال تھا کہ ہم واپس اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو دشمن کو آسانی سے شکست دے سکیں گے۔ قلعہ زیادہ دور بھی نہ تھا، لیکن ہم دشمن کے تعاقب سے بچ کر ساحل کے قریب پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا دشمن کے چند اور جہاز ہمارے جہاز کو جلانے کے بعد خلیج پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ 5 جہاز جو ہمارا پیچھے کر رہے تھے قریب پہنچ چکے تھے۔ فتح اور شکست سے بے پرواہ ہو کر ہم نے خلیج کی طرف جمع ہونے والے جہازوں پر حملہ کیا اور دشمن کے 2 جہازوں کو آگ لگا دی، لیکن اتنی دیر میں ہم چاروں طرف سے ان کے نرغے میں آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے ایک جہاز کو آگ لگ گئی۔ میں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنا جہاز ایک طرف نکالنے کی کوشش کی، لیکن جلتے ہوئے جہازوں کے شعلوں نے دشمن کے لیے مشعل کا کام کیا۔ جب انہوں نے اس جہاز کو بھی آگ لگا دی تو ہم نے اچانک جلتے ہوئے جہاز کا رخ بدل کر اسے دشمن کے قریب ترین جہاز کے ساتھ ٹکرا دیا۔ دشمن انتہائی کوشش کے باوجود اپنے جہاز کو آگ کے شعلوں سے زد سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اب دونوں جہازوں کے ملاح سمندر میں کود رہے تھے۔ اس افراتفری میں مجھے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک کشتی پر سوار ہو کر کنارے تک پہنچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہاں بھی دشمن ہماری طاق میں تھا۔ میرے ساتھیوں کی لاشیں تم دیکھ چکے ہو، ان میں 4 بہترین جہاز ران تھے۔ چونکہ دشمن سمندر کی طرح خشکی پر بھی چوکس تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آدمی رات کے وقت جہازوں سے کود کر کناروں میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، اس وقت تک شاید ان میں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگر قدرت آپ کو وہاں نہ بھیجتی تو شاید میں بھی اس وقت تک زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اندلس کے باشندے ہیں؟ سعد نے جواب دیا، آپ کا قیاس صحیح ہے، میں غرناطہ سے آیا ہوں۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ مجھے سبتا سے اس طرف آنے والے جہاز پر جگہ مل گئی، ورنہ میں خشکی کے راستے امیر یوسف تک پہنچنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سعد کا ساتھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ نوجوان غرناطہ کے پر رونق شہر سے اس ویرانے میں کسی اہم مقصد کے بغیر نہیں آیا، تاہم اس نے سعد کے عزائم کے متعلق براہ راست کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دن کے تیسرے پہر تک وہ اونٹوں کو پوری رفتار سے ہانکتے رہے۔ لکودک صحرا میں کہیں کہیں انہیں چھوٹے چھوٹے نخلستان دکھائی دیتے تھے، لیکن سعد کے ساتھی کو ان نخلستانوں میں رہنے والے قبائل کی دوستی یا دشمنی کے متعلق پورا اطمینان نہ تھا، اس لیے اس نے راستے کی بستیوں کے قریب سے گزرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے جب وہ ایک بستی سے کترا کر گزر رہے تھے، سعد نے اپنے ساتھی سے سوال کیا، آپ کو فوج کے مستقر کے صحیح محل وقوع کی علم ہے نا؟ نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمیں اسی سمت جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے بربری قیدیوں کو آواز دی اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، اگر تم آج رات ہمیں مستقر تک پہنچا دو تو میں تمہیں معقول انعام دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک بربری نے جواب دیا، اگر آپ کی فوج کہیں آگے نہیں نکل گئی تو ہمیں امید ہے کہ ہم غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ سعد نے اپنے ساتھی سے سوال کیا، میرا خیال ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد کئی ہزار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں ان کی تعداد سے پریشان نہیں، انہوں نے صرف یہ سمجھ کر حملہ کیا کہ ہماری فوج کی توجہ دوسرے محاذ پر ہے اور وہ کمک پہچاننے سے پہلے قلعے پر قابض ہو جائیں گے۔ اگر قلعے کے محافظ 2 دن تک مقابلہ کر سکے تو ہماری فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی، اور پھر ہمارے سواروں کے سامنے ان کا وہی حشر ہوگا جو آندھی کے سامنے خشک پتوں کا ہوتا ہے۔ سعد نے کہا، میں حیران ہوں، یہ صحرائی لوگ اتنا جہاز کہاں سے لے آئے؟ اجنبی نے کہا، یہ چند جہاز جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے دشمن کے بحری بیڑے کا معمولی حصہ ہیں۔ یورپ کی کئی سلطنتوں کے سمندری لٹیرے ان لوگوں کی پشت پر ہیں، بعض عیسائی حکمران بھی انہیں مدد پہنچا رہے ہیں۔ یہ لوگ افریقہ میں ہماری بیداری کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر ان خطوں میں ہماری جنگ طول پکڑ جائے تو روم، یونان اور شمالی اندلس کے عیسائی افریقہ کے ساحل پر کھلے بندوں حملہ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم جنوب مغرب کی طرف پاؤں پھیلانے سے پہلے ان علاقوں میں مستحکم ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے قلعے پر بیک وقت بری اور بحری حملہ کر کے دشمن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کہاں تک افریقہ کے ساحل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر باغی قبائلی قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شمالی ممالک کے عیسائیوں کی طرف سے ان کے لیے رسد اور کمک کا رستہ کھل جائے گا۔ سعد نے سوال کیا، ان باغی قبائل کے ساتھ مسلمان بھی ہیں؟ ہاں، چند نام نہاد مسلمان قبائل بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان قبائل کے سردار اور شیوخ افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت کی تشکیل کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، اور ہم افریقہ کے مستقبل کے لیے ان لوگوں کا وجود غیر مسلموں سے کم خطرناک نہیں سمجھتے۔ ایک پہر رات گزر چکی تھی اور تھکے ہوئے اونٹ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ یہ لوگ تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اچانک ریت کا ایک ٹیلا بول کرنے کے بعد انہیں روشنی دکھائی دی۔ بربری قیدی نے کہا، لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ فوج کا پڑاؤ اس بستی کی دوسری جانب ہے۔ وہ بستی کو ایک طرف چھوڑ کر نخلستان سے گزرتے ہوئے دوسری طرف پہنچے تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہاں فوج چھوڑ کر کسی معمولی قافلے کی بھی اثار نہ تھے۔ وہ بدحواسی کی حالت میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سعد نے اپنی کمان پر تیر چڑھاتے ہوئے ساتھی سے عربی زبان میں کہا، آپ ہوشیار رہیے، معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سعد کے ساتھی نے قیدیوں کی طرف متوجہ ہو کر تہکمانہ لہجے میں کہا، تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ فوج کا پڑاؤ کہاں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک قیدی نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ 5 دن پہلے آپ کی فوج کا پڑاؤ اسی جگہ تھا۔ آپ نیچے اتر کر دیکھیں تو آپ کو پڑاؤ کے آثار مل جائیں گے، ورنہ آپ بستی میں جا کر لوگوں سے معلوم کر لیں، وہ شاید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی فوج کہاں گئی ہے۔ سعد نے کہا، تم لوگ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ہمیں یہاں کوئی خطرہ پیش آیا تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا، آپ ارد گرد چکر لگا کر دیکھیں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، کون ہے؟ جب اس طرف سے کسی نے جواب نہ دیا تو کسی نے زیادہ بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے چند اور آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں، کون ہے؟ کیا ہوا؟ یہاں کھڑے کس کو آوازیں دے رہے ہو؟ سعد کے ساتھی نے کہا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ فوج نے یہاں سے کوچ کرتے وقت پڑاؤ بالکل خالی کر دیا ہو۔ یہاں کم از کم بیماروں، زخمی اور محافظوں کو ضرور ہونا چاہیے۔ بربری قیدی نے آہستہ سے کہا، کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ سعد کے ساتھی نے مطمئن ہو کر چند قدم دور آپس میں بحث کرنے والے سپاہیوں کو آواز دی، کیا یہ مرابطین کے لشکر کی قیام گاہ ہے؟ کسی نے جواب دیا، تم کون ہو؟ وہیں کھڑے رہو، ہم ایک ضروری پیغام لائے ہیں۔ آن کی آن میں 8-10 آدمی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک پہرے دار نے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ سعد کے ساتھی نے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا، تم میں سے کوئی سیر بن ابو بکر کو جانتا ہے؟ ایک پہرے دار بدحواس ہو کر چلایا، امیر البحر سیر بن ابو بکر، خدا کی قسم میں نے آپ کی آواز پہچان لی، لیکن مجھے یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا آپ یہاں اس وقت آ سکتے ہیں۔ امیر یوسف کہاں ہیں؟ پہرے دار نے جواب دیا، انہوں نے پرسوں یہاں سے مشرق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ آج خوشخبری آئی ہے کہ ہماری فوج نے یہاں سے کوئی 20 کوس دور دشمن کی بہت بڑی تعداد کو شکست دی ہے اور باغیوں کے 15 سرکردہ سرداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاید 1-2 روز میں وہ واپس یہاں پہنچ جائیں۔ سیر بن ابو بکر نے پوچھا، یہاں کتنے آدمی ہیں؟ کوئی 300 زیادہ تعداد زخمی اور بیماروں کی ہے۔ سعد اور اس کا ساتھی اونٹوں سے اتر کر پہرے داروں کے جلوے میں کیمپ کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 سپاہی مشلیں اٹھائے سیر بن ابو بکر کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور وہ کیمپ کے سالار کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات سعد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس کا رفیق سفر یوسف بن تاشفین کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ خاموش کھڑا مشعل کی روشنی میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ سیر بن ابو بکر نے کیمپ کے سالار سے کہا، میرا امیر یوسف کے پاس فوراً پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میرے لیے گھوڑا تیار کرو اور 4 سوار جو راستے سے واقف ہوں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اتنی دیر میں ہمارے لیے کھانا لے آؤ، لیکن تکلف کی ضرورت نہیں، جو کچھ اس وقت تیار ہے لے آؤ، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ پھر وہ سعد کی طرف متوجہ ہوا، آپ یہاں آرام کریں، میری منزل ابھی بہت دور ہے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ یہ بہتر ہوتا کہ آپ آرام کرتے اور میں امیر کے پاس پیغام لے جاتا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کا زخم بگڑ نہ جائے۔
سیر بن ابو بکر نے مسکراتے ہوئے کہا، زخم کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کھجوریں، باجرے کی خشک روٹی اور پنیر کھانے کے بعد امیر، سیر اور سعد دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے ابو بکر نے بربری قیدیوں کے متعلق کیمپ کے سالار کو ہدایت کی کہ یہ 3 دن تک ہمارے مہمان رہیں گے، اس کے بعد انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے اور ان اونٹوں کے علاوہ ہماری طرف سے ایک گھوڑا اور 50 دینار بطور انعام دیے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ 3 دن تک انہیں یہاں رکھا جائے۔ صبح کی نماز سے تھوڑی دیر بعد سیر بن ابو بکر لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی گھوڑے سے کود پڑا۔ سعد نے اس کی تقلید کی۔ چند سپاہی آن کی آن میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ سیر بن ابو بکر نے سپاہیوں کے مؤدبانہ سلام کا ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر یوسف کہاں ہیں؟ ایک سپاہی نے جواب دیے، آئیے، وہ خیمے میں ہیں۔ سیر بن ابو بکر سعد کو ساتھ لے کر سپاہی کے پیچھے ہو لیا۔ سعد اپنے دل میں عجیب و غریب دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ افریقہ کے رجل عظیم کی مختلف خیالی تصویریں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ان کا رہنما ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور دروازے کا پردہ بھی اٹھا ہوا تھا۔ سیر بن ابو بکر اور سعد کسی توقف کے بغیر اندر داخل ہوئے۔ امیر یوسف بن تاشفین کھجور کی ایک چٹائی پر بیٹھا اپنے کاتب کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سر اٹھایا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کی نظریں اپنے چچا زاد بھائی کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اس کے چہرے کے خد و خال میں سادگی اور متانت کے علاوہ ایک غیر معمولی رعب و جلال تھا۔ اس کی آنکھوں کا تجسس اس شیر کی مانند تھا جسے کسی نے چھیڑ کر گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، یا امیر، میں بہت بری خبر لایا ہوں۔ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں سمندر کی بجائے صحرا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف بن تاشفین اٹھ کھڑا ہوا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، تمہید کی ضرورت نہیں، مجھے جلدی بتاؤ۔ سیر بن ابو بکر نے چند الفاظ میں اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ سعد کی توقع کے خلاف مرابطین کا امیر انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تمام واقعات سن رہا تھا اور اس کے کشادہ چہرے پر اضطراب کا نشان تک نہ تھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے چچا زاد بھائی سے سوالات پوچھ رہا تھا تو سعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سمندر کی پرسکون سطح کے نیچے اتھاہ گہرائیوں میں سونے والے طوفان کروٹیں لے رہے ہیں، اور پھر جب وہ خیمے سے باہر نکل کر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں اور سالاروں کو کم دے رہا تھا، سعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ زندگی کے تمام ہنگامے سمٹ کر اس کے درویش خصلت حکمران کے وجود میں سما چکے ہیں۔ وہ خوبصورت آنکھیں جن میں چند لمحے پیشتر شفقت، رحمت اور محبت کے دریا موجزن تھے، اب بجلیوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں 5000 سوار اس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ کوچ کرنے سے پہلے اس نے پیادہ سپاہ کے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ پچھلے پڑاؤ پر پہنچ کر حکم ثانی کا انتظار کریں۔ پھر وہ سیر بن ابو بکر کی طرف متوجہ ہوا۔ سیر، تم زخمی ہو، اس لیے آرام کرو۔ نہیں، میرا زخم بہت معمولی تھا، اب تو میں محسوس بھی نہیں کرتا۔ اور تم؟ وہ پہلی بار سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد بولا، مجھے تھکاوٹ ہے نہ زخم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سیر بن ابو بکر اپنی سرگزشت کے دوران میں سعد کا تعارف کروا چکا تھا، تاہم اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ امیر یوسف نے ابھی تک اس کی طرف توجہ نہیں دی، دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ غرناطہ سے ہمارے جہاد میں شریک ہونے کی تمنا لے کر آئے ہیں۔ امیر یوسف نے کہا، نوجوان، تم نے جس میدان میں پاؤں رکھا ہے وہ بہت وسیع ہے، تمہیں اپنی قوت بازو کی آزمائش کے لیے ان گنت موقع ملیں گے، لیکن اس وقت تمہارے آرام کی ضرورت ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ سعد نے جواب دیا، آپ کے حکم کی تعمیل میرا فرض ہے، لیکن میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ کاش میرا چہرہ میرے احساسات کی ترجمانی کر سکتا۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 13واں حصہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد آن لائن کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔